अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपको होस्ट नज़ीर खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से आज अहम मुलाकात। ट्रंप गजा में जंग बंदी के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतल्लिक तजावीज़ पेश करेंगे। मुलाकात में एक ऐसे गजा की बात की जाएगी जिस पे हमास की मुदाखलत नहीं होगी। अरब और मुस्लिम ममालिक को फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली और फंड के लिए भी आमादा किया जाएगा। नाज़रीन, इसराइल तन्हाई का शिकार होने लगा। कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 151 हो गई है। जी नाज़रीन, हमारे साथ ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब मौजूद हैं और डॉक्टर अर्शा मीर साहब मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली बताइएगा कि इसराइल जो है तन्हाई का शिकार, उसको किसी भी किस्म का बड़ा नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा, बड़े बड़े अटैक किए, मगर अभी भी जितनी तादाद थी फलस्तीन को रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाए और इसराइल को जो है बैक एंड पे जाना पड़ेगा। क्या पजीर हो रही है और इसराइल जो हमेशा से मगरबी दुनिया के सफारती और अस्करी तावन पर इन्हसार करता रहा है, अब बात है और के तौर पे तस्लीम भी कर लिया। और ये सिर्फ एक अलामती कदम नहीं है बल्कि एक अमली और सफारती पैगाम है कि मगरबी दुनिया अब इसराइल के बयानियों को तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। अगर आप इधर देखें तो इसराइल की जो आलमी पोजीशन है वो हमें कमजोर होती दिखाई दे रही है और इस फैसले में इसराइल और एक तरह से आलमी फॉर्म्स पर जो दिफाई पोजीशन में धकेल दिया था इसराइल अब अपने जारहाना इक़दामात, गजा में इंसानी हकूक की जो संगीन खिलाफ वर्जियां हैं और तौसी पसंदाना अज़ाइम को आसानी से नजरअंदाज नहीं करवा पाएगा। ये तन्हाई जो है वो बढ़ रही है और आने वाले वक्त में मजीद यूरोपीय ममालिक जो हैं वो फलस्तीन को तस्लीम कर सकते हैं। और मगरबी ब्लॉक में जो दरारें पैदा हो रही हैं उसके ऊपर मैं इस बात के ऊपर निशानदेही करना चाहूंगी कि ये भी एक हकीकत है कि मगरब अब यकतरफा तौर पर अमरीकी पॉलिसी की पैरवी नहीं करता दिखाई दे रहा और अमरीका जो है वो बदस्तूर इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती है, लेकिन इसकी करीबी इत्तेहादी एक आजाद और मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। और बरतानिया और फ्रांस जैसे जो ममालिक के फैसले मुस्तकबिल में यूरोपीय यूनियन के जो मुश्तरका मौक़िफ़ जी ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे डॉक्टर साहबा के मौक़िफ़ पे? बन सकता है। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर साहबा सही कह रही हैं। देखिए जी, बात सारी ये है कि वक्त का धारा जो है वो बदल रहा है और बदल चुका है जी। और अब वो वक्त जब देखें कि अमेरिका और यूरोप में किसी की मजाल नहीं होती थी कि वो इजराइल के खिलाफ कोई बात करे जी, और वो जो है पूरे वेस्ट का एक डार्लिंग था, उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी की जाती थी। अमेरिका का कोई सदर की कोई मजाल नहीं थी कि जो है उसके खिलाफ पॉलिसी बनाए या उसकी डिमांड को वो ये रद्द करे। तो यही हमने ये देखा कि पिछले 77-78 ईयर्स में जो हो रहा है और उसके जितने भी वो क्राइम्स थे उसको वो छुपाते भी थे, कवर भी करते थे और उसको डिफेंड भी करते थे। और अमेरिका खासकर जो है अपना वीटो पावर जो है हमेशा इस्तेमाल करता था और उसके सबसे जो मजबूत यूरोपियन इत्तेहादी अमेरिका के थे जो कि इजराइल के जो खास जो थे वो बरतानिया था और फ्रांस था और फिर ये जर्मनी था। देखें कि जी ये सारी चीजें जो है किस तरीके से जो है ये बदल गई है और जो यूरोप में जो है ना वन आफ्टर दी अदर जो है इंक्लूडिंग G7 कंट्रीज जो है जिसमें यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोर्टुगल और फ्रांस जो शामिल हैं और लग्जमबर्ग जो है वो भी है जो है वो ये शामिल हो गया है और कई और ममालिक जो हैं वो भी तैयार हैं, वो अनकरीब जो है इसको ये कर लेंगे। और तादाद जो है वो 193 में से 151 जो है वो ये 2 स्टेट सोल्यूशन को भी वो हमायत कर रहे हैं और पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे भी जो है वो ये मान रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है फलस्तीनियों के लिए ये कामयाबी है। ये चेंज मेरी नजर में ये जो हुआ है ये गाजा वॉर में जो रेजिस्टेंस जो दी है हमास ने ये उसकी वजह से हुई है। ये रेजिस्टेंस जो है जो अनपैरेलल्ड है वो अगर न होती तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा ये चेंज आता कि आज जो है अमेरिका के अंदर भी और यूरोप में भी और इजराइल के अंदर भी और मॉडरेट ज्यूज भी जो हैं वो भी जो है ना आवाज उठा रहे हैं फलस्तीनियों के हक में।
تو یہ اس لیے کہ وہاں پر بچے عورتیں جو ہیں وہ جو ہے نا بہت بے دردی سے قتل کی گئے ہیں، گریو یارڈ یہ بنا دیا گیا ہے. یہ جو ہے انہوں نے ان کی جو ہے نا جو ڈیڈ کانشیس تھے اس کو یہ بیدار کیا ہے. اور اب یہ جو ہوم پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ جو یورپین ممالک ہیں انہوں نے جو ہے اس کو ریکگنائز کرنے کا یہ فیصلہ کیا ہے. اور جو جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے تو میں یہ بتاؤں کہ ہر جو امریکن صدر جو تھا وہ ان کے ہاتھوں مجبور تھا، وہ بلیک میل ہوتا رہا. یہ بھی بلیک میل ہوا ہے. پہلی ٹرم میں اس نے جتنی مراعات ٹرمپ نے دی کسی اور امریکی صدر نے نہیں دی. اب بھی وہ اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ باقی ماندہ جو چیزیں ہیں گریٹر اسرائیل کی طرف بھی جو ہے ہمارا راستہ ہموار کرو. تو وہ پیس میکر کے طور پہ اندر آیا اور یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے، کوئی اس کو روکنے کے لیے نہیں ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو ہمارا جو ایک جو اتحاد بنا ہے سعودی عرب کا اور پاکستان کا، اس نے جو ہے نا بہت بڑی ایک ڈھارس دی ہے یہ ٹرمپ کو اور امریکہ کو کہ ایک چیک آ گیا ہے ود ان دی عرب ورلڈ جو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو گینگسٹرزم اور بدماشی جو ون سائیڈ ہے، جو انکنٹرولبل ہے، کسی کی کنٹرول میں نہیں ہے، وہ یہ چیک موچ ہو جائے. اور تو بریگیڈیئر صاحب اب تو جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جنگ بند کی جائے. اور آج جو ہے ملاقات ہوگی 7 اسلامی ممالک کے سربراہان سے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی ادھر موجود ہیں. جی جنگ بندی کا تو وہ پہلے سے یہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ شرائط جو اس کی تھی جو نہ ماننے والی تھی. لیکن اب بھی وہ جو ہے نا بیچ میں جو مسئلہ جو ہے وہ حماس کا آتا ہے اور کیپٹیوز کا آتا ہے، وہ بیچ میں یہ ایک ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جو حماس نے ہی یہ ساری ریزسٹنس اور یہ جنگ لڑی ہے، اور ان کو اگر اگنور کرنا اور ان کو ہٹا کے اور پھر جو ہے نا پیس معاہدہ کرنا تو یہ بھی پھر ایک نا انصافی ہوگی. یہ فلسطینی اس کو یہ نہیں ایکسپٹ کر لیں گے. لیکن یہ ایک بہت بڑی ایک پیش رفت ہے کہ جی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے خاص جو ممالک ہے اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ بڑی اس کی آنر ہے کہ وہ اس نے مشاورت کے لیے یہ بلایا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سپورٹ گین کر سکے اور وہاں پر جو ہے جلد سے جلد جو ہے سیز فائر ہو اور بلڈ شیڈ جو ہے یہ بند ہو. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اقوام متحدہ کی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ چکے ہیں. شہباز شریف اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب بھی کریں گے. مسلم رہنماؤں کے ہمراہ امریکی صدر سے ملاقات بھی ہوگی. کیا موقف اپنانا چاہیے، کیا ڈیمانڈز کرنی چاہیے اور کیا کیا باتیں جو ہے ایجنڈا سامنے رکھنا؟ بریگیڈیئر صاحب کر رہے تھے، میں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال جی پلیز وائی ناٹ جاؤں گی کہ جو سر نے فلسطین کی بات کی کہ یہ فلسطینی جو تحریک ہے نا بیسیکلی اس کے لیے ایک بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ جو اقدامات فلسطینی عوام کے لیے کیے گئے ہیں اور فرانس نے ان کو تسلیم کیا ہے، عالمی سطح پر اپنے موقف کو مضبوط کرنے کا بھی فلسطینیوں کو جو ہے وہ موقع ملا اور فلسطین کو جو ہے وہ ریاستی حیثیت دینے کے فیصلے بین الاقوامی قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے اور اس سے فلسطین کا مقدمہ مزید مضبوط ہوا ہے. جو بات سر امریکہ کی کر رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور وہ ایک طرف تو اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے اپنے اتحادی جو ہیں وہ ممالک اسرائیل سے ہٹ کر پالیسیاں بنا رہے ہیں. یہ صورتحال امریکی خارجہ پالیسی کے لیے بھی کوئی کافی بڑا امتحان نظر آ رہا ہے اور اگر امریکہ نے اپنی پالیسیز میں لچک نہ دکھائی تو وہ خود بھی بین الاقوامی تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے. اب جب شہباز شریف وہاں پہ گئے ہیں تو سب سے پہلے ان سب کو کشمیر کے مسئلے پہ، فلسطین کے مسئلے کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے. جو معاہدہ سعودی اور پاکستان کے درمیان میں ہوا ہے وہ ایک بہت مضبوط کڑی ہے کہ پاکستان کو ہر جگہ پہ بھی بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور نواز شریف جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں شہباز شریف صاحب اور جو ہمارے سپہ سالار ہیں عاصم منیر صاحب، آپ ان کو دنیا کے کونے کونے پہ اس وقت پذیرائی حاصل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں امریکہ میں شہباز شریف صاحب کا موجود ہونا اٹس تک پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے کہ پاکستان کو انوائٹ کیا گیا ہے اور پاکستان کا موقف سنا جائے گا. وہاں پہ جو پاکستان بات کرے گا اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا. جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بات کریں گے اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جب سے فلسطین پہ بات کرنی شروع کی، جب سے سعودیہ نے اس کے ساتھ دفاعی معاہدہ سائن کیا ہے، تب سے پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ اور مضبوط ہو گئی. اور آج جب امریکہ کے اندر اتنے
सरबराहान आएंगे तो वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारे वजीर आजम जो है वहाँ पे खिताब भी करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे और वहाँ पे जो जो उनका मौक़िफ़ होगा वो भी बयान करेंगे। और मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को फ़लस्तीन के ऊपर, कश्मीर के मामले के ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए ताकि उम्मत मुस्लिमा का जो एक इत्तेहाद है वो खुलकर सामने आएगा। मिस अर्शद मीर साहबा, आप क्या कहेंगी, ये ग्लोबल जो फ्रूटेला इस टाइम जा रहा है इसके बारे में, ये इमदादी पैकेज जो है ये भेजा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगी? ट्रंप से इसके बारे में भी बात करनी चाहिए जी, ट्रंप से इस एजेंडे पे भी बात करनी चाहिए आज शहबाज शरीफ साहब को या मुस्लिम ममालिक को? जो इस वक्त के अंदर लोग शामिल हैं जिसको मुश्ताक अहमद साहब लीड कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ट्रंप को इस चीज की यकीन दहानी करवाई जाए कि जो ग़िज़ा, जो खुराक लेकर ये वक्त चला हुआ है और समंदरी लहरों के बीच में है, मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको इसराइली नेतन्याहू को ये बात कहनी चाहिए कि जो काफिला आ रहा है उसके साथ मिलकर जो है वो फलस्तीनियों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाए। अगर फलस्तीनियों की मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा, अमेरिका अपना किरदार अदा नहीं करेगा, तो मैंने फिर वही बात की कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं तन्हाई का शिकार होगा और जितने भी उसके इत्तेहादी हैं वो अपनी अपनी अलग पॉलिसीज बना रहे हैं और आगे अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान खड़ा हो सकता है। तो हम सबकी ये दुआ है कि फख्रे पाकिस्तान है मुश्ताक अहमद साहब, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब और उनके साथ जितने लोग इस काफिले के अंदर उनके साथ चल रहे हैं, उन सब के लिए पूरे पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ हैं। हमारी दुआएं हैं कि वो सही सलामत वो ग़िज़ा, वो खुराक जिसके लिए वो जिस मकसद को लेके वो आगे बढ़े, उनका मकसद कामयाब हो और वो खैर आफियत से अपने वतन वापस लौटे और पूरी दुनिया को एक पैगाम दें कि अगर मुसलमान डट जाए तो कोई भी उसका बाल बीका नहीं कर सकता। जी थैंक यू सो मच मिस अर्शद मीर साहबा फॉर योर टाइम। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? ये पहला इमदादी पैकेज है जिसमें जो है बहुत से लोग, बहुत से ममालिक के लोग इस टाइम मौजूद हैं। सिंपल पैकेज है, एड पैकेज है, बच्चों के लिए दूध है और अदवायात हैं और फूड है। आपको लगता है कि ये वहां तक पहुंच जाएगा जबकि ड्रोन से सर्वेलेंस जारी है इसराइल की जानिब से? जी देखें, ये इसमें 44 ममालिक जो हैं शामिल हैं, जिसमें कि ज्यादा यूरोपियन है और हमारे इस्लामिक कंट्रीज के भी हैं, वो जो है उसमें शामिल है और वो अभी नजदीक ये पहुंच चुके हैं। वो पुरअज़म है कि हम पहुंचेंगे। उनका मिशन बड़ा ये नोबल है। वो कोई जंग के लिए नहीं जा रहे, वो कोई हथियार देने नहीं जा रहे, वो सिर्फ जो वहां पर जो लोग जो भूख से मर रहे हैं, वो तो स्टारवेशन जो उन्होंने ये की हुई है उनकी, तो उनको वो खुराक और मेडिसिन और जो मेडिकल केयर है वो पहुंचाने के लिए दिए जा रहे हैं, जो कि इजराइल जो है उनको ये रोक रहा है। तो इनका कॉज तो एक बड़ा सुपीरियर और नोबल है जिसको कोई भी जो है ना इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता और उनको प्रोटेक्शन जो है वो लाजमी है, क्योंकि वो तो गुंडागर्दी पहले भी जो 2 दफा जो अटेम्प्ट हुई थी उसने अपनी गुंडागर्दी की वजह से उनको नाकाम किया। इस दफा ये कहते हैं कि हम हर सूरत में ये पहुंचेंगे और वो ये पुरअज़म है, तो अल्लाह करे ये कामयाब हो। लेकिन फिर हम जो इस्लामिक वर्ल्ड खासकर जो है उनको भी फिर अपना एक रोल प्ले करना चाहिए, जैसे कि अभी ये कहा गया कि वहां पर जो ये बातचीत होगी ट्रंप के साथ, तो ये फ्लोटिला जो है उसको भी एक एजेंडा के ऊपर ये जरूर रखें और ये कहे कि जी वो उनको करे। और दूसरी बात ये है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है इखलाकी तौर पे जो है ना किसी तौर पे भी जो है वो रोकी नहीं जा सकती। वो कोई कानून जो है ना उसको हक में नहीं बात करता, इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। तो वो जो है उसने क्यों वो सारे रास्ते जो है ये बंद किए हुए हैं, वो जो सीज उसने जो की है 2008 से आज तक जो है वो क्यों नहीं वो जो है ना उस सीज को वो लिफ्ट किया जा रहा। तो ये सारी बातें हैं और फिर हर रोज जो है वो 60, 70, 80 जो है लोग वहाँ के जो है वो शहीद कर रहे हैं, बर्बरियत में उसकी कमी नहीं आ रही। तो वो उस लिहाज से मैं ये कहूंगा कि अमेरिका अभी ज्यादा दिलचस्पी इसलिए ले रहा है कि पहले तो ये है कि वो पीस मेकर बन के जो है ना वो आया है और नोबेल पीस प्राइज भी लेना वो ये चाहता है। और दूसरी बात ये है कि इजराइल तो खैर मोस्ट हेटेड नेशन इन द वर्ल्ड बन ही गया और खासकर मुस्लिम वर्ल्ड में। जो अमेरिका खुद है वो भी तन्हाई का बहुत शिकार है, क्योंकि इसमें जो है वो भी एक कॉम्प्रेसेट रहा है इस जेनोसाइडल वॉर में। उसकी फंडिंग और सपोर्ट के बगैर और वीटो पावर के बगैर ये वो आज तक ये
جو اس سے جینوسائڈل وار ہے جاری نہیں رکھ سکتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ امریکہ کی جو ساخت جو خراب ہوئی ہے اور اس کی پاور جو یہ ڈکلائن ہوئی ہے وہ میری نظر میں اسرائیل کا ایک بہت بڑا ایک رول ہے, کیونکہ اس نے اس کی ہر ناجائز جو ڈیمانڈ ہے اور اس کی کارروائی ہے, اس کے کرمنل ایکٹس ہیں, اس کو اس نے سپورٹ کیا ہے. یہاں تک کہ جو آئی سی جی اور آئی سی سی جو ہے ان کے جو رولنگ آ چکی ہوئی ہیں, اس کو جو وار کرمنل ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی کوئی بریگیڈیئر صاحب, بریگیڈیئر نادر میر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ان کا موقع بھی لے لیتے ہیں. جی بریگیڈیئر نادر میر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بریگیڈیئر نادر میر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ فلسطین جو ہے اس کو 151 ممالک نے تسلیم کر لیا ہے. فرانسیسی صدر نے کہا کہ اسرائیل کو ناکامی ہوئی ہے, حماس کے جتنے جو وہاں پہ سولجرز تھے, فائٹرز تھے, اس سے بڑی تعداد اب موجود ہے, اور فلسطین کو اس کا حق دینے کا وقت آ چکا ہے. اوپنلی جو ہے یہ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے, کیا کہیں گے اس پہ سر؟ فلسطین ایک حقیقت ہے, اور وہ آج سے نہیں ہے, 2000 سال سے یا اس سے بھی پہلے کی حقیقت ہے. جس طرح اسرائیل اپنے یہودی یا اسرائیل اپنا وہاں کلیم کرتے ہیں اور وہ اسرائیل کی ریاست ہے, اس طرح اور ان سے پہلے یہ وہاں اس زمانے سے اور اب موجودہ ٹائم تک فلسطینیوں کی ریکوائرمنٹ ایک وہاں پر ریالٹی ہے جس کو اسٹیٹ ہوڈ نہیں دی گئی. اس کے لیے پاکستان نے بھی, مسلم دنیا نے بھی, اور ابھی لیٹسٹ آپ جو بتا رہے ہیں باقی دنیا, اور جس میں یورپین ورلڈ شامل ہے جو امریکہ کے الائز ہیں, انہوں نے بھی کہا کیونکہ ریالٹی کو جو ریالٹی ہوتی ہے نا, اصلیت ہوتی ہے, حقیقت ہوتی ہے, سب اس کو کب تک آپ نگیٹ کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں یا جھوٹ بول سکتے ہیں یا ڈینائی کر سکتے ہیں. دیر از اے ٹائم, اس کے بعد وہ خود ہی سامنے چیز آ جاتی ہے. بریگیڈیئر اچھی خبر ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ سے بات کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے اقوام متحدہ اسمبلی کے اجلاس کے لیے شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے ہیں. آج ٹرمپ کی 6 سے 7 سربراہان کے ساتھ ملاقات ہے, جس میں 7ویں سربراہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے. کیا ایجنڈا ہونا چاہیے, کیا پوائنٹس ہونے چاہیے؟ پلیز ملتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک, اذان بریک پلیز. ویلکم بیک. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے امریکی صدر کی مسلم ممالک کے 6 سربراہان سے جو ہے ملاقات ہے, اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہے. لیٹس سی کہ کیا ایجنڈا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹ میٹنگ یہ ہے اس ٹائم کی. آپ دیکھیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ, اس کے بعد آپ نے ایران اسرائیل وار دیکھی, اس کے بعد حماس پہ بات ہو رہی ہے. امریکی صدر جو ہے وہ اس ٹائم غزہ میں جو ہے امن چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک اپنی فوج کو وہاں بھیجیں. جی بریگیڈیئر نادر میر صاحب کائنڈلی بتائیے گا تفصیلاً پلیز. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستانیز کو یہ سمجھنا ہے, ہمارے پیارے پاکستانی بھائی اور بہنیں, کہ اس وقت دنیا جس رخ پہ ہے یا جس جگہ پہ جیو پالیٹکس ہے, یعنی گلوبل پالیٹکس, دنیا کی پالیٹکس, پاکستان کی سیاست کی بات نہیں کر رہا, دنیا کی, اس میں امریکہ اور پاکستان کے مقاصد اور ارادے بہت نزدیک ہیں. اس لیے امریکہ کو یہ جو 2 منٹ کے بعد کرٹیسائز کرتے ہیں, اس سے اپنا نقصان ہے پاکستانیوں کا. یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پہلے کل مستقبل میں کی بات الگ رہی. اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ دنیا میں امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ پاکستان بھی یہی کوشش کر رہا ہے, جس میں مشرق وسطیٰ میں پاکستان اور سعودیہ نے, آپ کو پتہ ہے, اسٹریٹجک سیکورٹی ڈیفنس, میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے, جس کی بیسک مسئلہ جو مطلب ہے سمپل آسان زبان میں سب کے لیے, وہ ہے ڈیٹرنس اینڈ ڈیفنس. یعنی کہ مطلب ہے کسی کے خلاف جارحیت کے لیے, کسی کے خلاف بھی جارحیت کے لیے نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو یا کسی ملک کو یا کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو یا دہشت گرد فورس کو یا کسی ایڈونچرس کنٹری کو حملہ کرنے سے روکنے, اور اگر وہ کرے تو اس کے خلاف دفاع کرنے کی پوری دفاع کرنے کی مقصد ہے. یہ مقصد ہے. تو یہ ایک اسٹیپ ٹورڈز پیس ہے. اور یہ جو لوگ پاکستان سے سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے خلاف ہے, اس کی کسی کے خلاف نہیں ہے, یہ پاکستان اور سعودیہ دونوں کے ڈیفنس میں فیور میں ہے. پہلی تو یہ بات. اور سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ول بی, آپ دیکھ لینا, یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, اٹ ول بی ویلکمڈ بائی پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ امریکہ. وہ تو خود کہتے ہیں کہ مسلمان فورسز کو اور مسلمان ملکوں کو آپس میں ساتھ مل کے غزہ میں بھی اور باقی مشرق وسطیٰ میں پیس لانے کے لیے کرے. فرق یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی سیکورٹی بھی چاہتے ہیں, اور وہ گلف اسٹیٹس یا مسلم اسٹیٹس کی بھی سیکورٹی چاہتے ہیں. یہ ڈفرینس ہے اس کے اندر, جو امریکہ کی سوچ اور باقی ملکوں کی سوچ میں فرق ہے, یہ فرق ہے. بہرحال یہ تو ہو گئی ایک بات.
دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ، تو یہ جو ایجنڈا ہوگا وہاں بات کا، وہ تو بہت سی چیزیں ہوں گی، اس میں مسلم کنٹریز سے مسلمان ممالک اکٹھے مل کے مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں امن کے لیے، سیکیورٹی بیلنس رکھنے کے لیے وہ بھی ضروری ہے، اور فلسطین اسٹیٹ کا ابھی آپ کے سامنے اتنے ملک ریکگنائز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پورا ہوگا، یہ خواب نہیں ہے، اب ریالٹی بن رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام ملکوں نے یا زیادہ ملکوں نے شامل پاکستان کے 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کیا۔ 2 اسٹیٹ کا مطلب ہے ایک ریاست فلسطین کی اور دوسری ریاست اسرائیل کی، یہ 2 اسٹیٹ بنتی ہیں، تو تبھی امن آئے گا نا۔ اگر سب کے لیے امن ہوگا، اگر ایک کے لیے امن ہوگا دوسرے سے لڑائی ہوگی تو پھر تو لڑائی رہے گی۔ یہ ایک ہو گئی مشرق وسطیٰ۔ دوسری بات جو ہے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت اچھا کر رہی ہے، جو پاکستان کے فیور میں اور پاکستانی اس کو سمجھنا چاہیے اس وقت، وہ یہ ہے کہ جو انڈیا پاکستان کے خلاف جاریت کر رہا ہے اور کر رہا تھا اور کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف کافی سٹیپس لیے انہوں نے، جس میں 50% ٹیرفز ہیں، چابہار کی پورٹ جو ایران میں تھی اس پہ انہوں نے بین لگا دیا، یعنی کہ ویور جو دیا تھا ختم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک وہاں پر ویزا تھا جس کا بہت فائدہ تھا انڈیا کو سب سے زیادہ، اس پہ $1 لاکھ کا فائن لگا، فیس لگا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مطلب ہے کہ انڈیا جو بہت بڑی اپنے آپ کو گلوبل پاور بننے کی یا دکھاوا کر رہا تھا، وہ کافی حد تک امریکہ اس کو اپنی جگہ پہ لا رہا ہے، جو بہت اچھی چیز ہے، جو پاکستان کے فائدے کی ہے۔ تو میں یہ ساری بات کو ادھر نچوڑ کر فائنل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز پاکستان کے فائدے میں ہے، نہ یہ کہ کیا ہمارے تصور میں ہمارے کیا ہے۔ تو وی ہیو ٹو سی واٹ از دی تھنگ بینیفٹنگ پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کے عوام کی بہتری، اور یہ جو چیز ہے اس کو دیکھیں، چاہے وہ روس کرے، چاہے وہ چین کرے، چاہے وہ امریکہ کرے، چاہے دنیا میں کوئی بھی کرے۔ بریگیڈیئر نادر میر صاحب، امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجیں اور اب اپنی آمادگی کو ظاہر کریں، کیا کہتے ہیں اس پہ، آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، مڈل ایسٹ کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے وہ بنیادی طور پہ 2 قسم کی لڑائی ہے، یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ ایک لڑائی ہے جو اسرائیل کی غزہ میں، اسرائیل کی فلسطین کے ساتھ، یا ادھر کے جو مسلمان ہیں یا وہاں پر جو فورسز ہیں جو ریزسٹ کر رہے ہیں مختلف ممالک میں، ایک وہ لڑائی ہے۔ دوسری لڑائی ہے مڈل ایسٹ کے اندر کہ مڈل ایسٹ کو سیکیورٹی کون پرووائڈ کرے گا، مڈل ایسٹ کا لیڈر کون ہوگا۔ اس کے اندر بہت سارے ملک ہیں، ایران بھی اس میں طاقتور ملک ہے، سعودی عربیہ اور GCC بھی ہے، مصر بھی ہے، ترکی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب پاکستان بھی شامل ہو گیا ہے، پاکستان انڈائریکٹلی شامل ہو گیا کیونکہ پاکستان اور سعودیہ کا اگریمنٹ ہو گیا ہے۔ تو پاکستان از ناؤ، میں نے اگلے دن اس سیمینار میں کہا تھا، پاکستان از ناؤ آلسو a part of the Middle East. پاکستان has moved from South Asia into West Asia. میں جیو پولیٹیشین ہوں، یہی چیز پڑھاتا ہوں، یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب ہم صرف ساؤتھ ایشیا کے نہیں ہیں پاکستانی، اب ہم ویسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ کے اندر بھی جب آپ اگریمنٹ کرتے ہیں تو خالی فوج کا اگریمنٹ نہیں ہے، اس کے اور بھی بڑے فائدے ہوں گے، اور آپ کا دخل ہوگا ان کے معاملات میں اور ان کے ساتھ، اور ان کا آپ کے ساتھ ہوگا، تو اس کے اندر ہوگا۔ تو غزہ میں اگر پیس کیپنگ فورس لانی ہے تو ظاہر ہے اس میں مسلمان وہ انڈر کسی کور ہو سکتا ہے، لائک یونائٹڈ نیشنز کا کور ہو سکتا ہے، ایک جوائنٹ مسلم فورس ہو سکتی ہے، اس میں امریکہ کی اور چین کی بھی اور باقی دوسرے روس کی بھی اور دوسرے ملکوں کی سپورٹ سے لایا جا سکتا ہے۔ اور یہ اس کا اصل مقصد ہے کہ ادھر سیکیورٹی کریٹ کی جائے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کو ہر جگہ پہ سیکیورٹی چاہیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ویسٹرن بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ ابھی پاکستان کے اوپر دہشت گرد حملے کر رہے ہیں افغانستان سے، تو وہاں تو کوئی، یہ افغانستان کوئی غیر مسلم ملک تو نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو زیادہ مسلمان سمجھتی ہے، کہتے ہیں کم از کم، تو آپ پہ حملے کر رہے ہیں وہاں، یا کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، یا ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خالی اس نیرو پرزم سے نہ دیکھیں، آپ اس کو گریٹر پرسپیکٹو، بگر پکچر کے لحاظ سے دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جو امن آئے گا اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، دنیا کو بھی فائدہ ہوگا۔ بریگیڈیئر نادر میر صاحب، بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، آپ نے افغانستان کی بات کی، تو بگرام ایئر بیس کا اس ٹائم کیا سنیریو ہے؟ امریکہ نے وہاں پہ اپنی 10,000 فوجی وہاں پہ تعینات رکھے، اب اس میں چین اور رشیا کا کیا کردار ہوگا، کیا بینیفٹ ہوگا، یا ان کا کیا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا، کیا کہیں گے بریگیڈیئر نادر میر صاحب؟ لاسٹ کوسچن فرام یو۔ جی بریگیڈیئر نادر میر صاحب، آئی تھنک سو کوئی کال کا ایشو ہے۔ جی بریگیڈیئر آصف ارون صاحب، کائنڈلی بتائیے گا بگرام ایئر بیس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس میں چین کا اور رشیا کا کیا رول نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا ایڈوانٹیج ہے، کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہوگا، کیا ایفیکٹ ہوگا؟ وہ دیکھیں، بات یہی ہے نا کہ بگرام ایئر بیس
تو جب وہ یہاں پر آکوپائڈ فورس تھی تو اس وقت بھی ان کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے یہ بگرام بیس ہی تھا، جہاں سے وہ تمام ڈرون وارفیئر بھی کرتے تھے، ایئر وارفیئر بھی یہ کرتے تھے، ساری تخریب کاری جو ہے وہ کرتے تھے. تو شہر نورد جو ان کا جو سب سے بڑا انٹیلیجنس سینٹر جو تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھا. وہ وہاں سے وہ کوٹ آپریشن کرتے تھے. رشیا، چائنا اور سینٹرل ایشیا اور پاکستان، ایران، مڈل ایسٹ، سب، کیونکہ یہ سب سے بہترین جو ہے افغانستان جو ہے ان کا ملٹری اسٹیشن تھا، جہاں سے وہ ہر طرف وہ اپنی نظر رکھتے تھے. ویری سوری ٹو انٹرپٹ، آپ کو کیا لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی لمحے پاکستان کا یا اسرائیل کا کوئی موقف ایک ہو سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کا کسی بھی لحاظ سے ایک موقف ہوگا، کیونکہ اسرائیل نے تو اپنی پوری پاور لگائی. اس نے ڈائریکٹلی جو ہے ڈرونز آپریٹ کیے باہر سے، اور تقریباً ایک ڈرون جو ہے $10 ملین کا تھا، اور 80 سے 90 ڈرون پاکستان نے گرائے. تو اسرائیل تو پاکستان سے آلریڈی انڈائریکٹلی جو ہے جنگ ہار چکا ہے. نہیں انڈائریکٹلی کیوں، ڈائریکٹلی، کیونکہ وہ تو باقاعدہ شامل تھا. اس کے 160 جو ہے نا وہ ایکسپرٹس اور پائلٹس وہاں سری نگر میں یہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ دونوں ڈرونز کے جو ہے نا اس نے وہاں سے یہ سپلائی کیے تھے. ایڈوائس وہ یہ دیتا تھا، مشورے وغیرہ وہ دے رہا تھا، تو وہ تو اس میں شامل تھا باقاعدہ. تو ہم نے تو دونوں کو جو ہے نا چت کیا، اور یہ دونوں اب زخم خوردہ ہیں. پہلے بھی دشمن تھے، اب اور زیادہ دشمنی ان کی جو ہے یہ بڑھ گئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو انڈیا ہے وہ تو اب غرا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی سندور جو ہے وہ فیز 1 تھی اور ابھی فیز 2 جو ہے وہ اب شروع ہے، اور یہ ہے، اور ہم کلاس ہے فلانا جو اس کو راجناتھ عمر منظور صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کریں گے. جی بریگیڈیئر صاحب کنٹینیو کریے گا پلیز. جی، تو وہ جہاں تک جو دشمنی کا تعلق ہے، ابھی ہمارا نمبر 1 آرک رائیول جو امیڈیٹ نیبر میں وہ انڈیا ہے. جو اسرائیل ہے وہ ہمارا انڈائریکٹ جو ہے وہ حریف ہے، جو کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈیا کا. اور دونوں نے پچھلی جنگ جو ہے نا مل کے یہ لڑی. جتنے جو کشمیر میں جو واقعات ہوئے ہیں اور وہاں پر تیر اندازی ہوئی ہے اور ان کو قتل و غارت ہوا ہے، اس میں اسرائیل اور موساد جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں شامل رہی ہے، اور آج بھی وہ یہ شامل ہے، اور کل بھی یہ رہے گی. ان کی اسٹریٹجک پارٹنر رہے گی آئندہ بھی. اب وہ امریکہ کا یہ دیکھنا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ انڈو یو ایس اسرائیل نیکسس میں جو ہے نا یہ بھی امریکہ جو ہے. بریگیڈیئر صاحب، کیا اسلام آباد موساد کا اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ ہے؟ ابھی سراؤنڈنگ میں تو امریکہ اپنا کام کر رہا ہے. افغانستان بگرام ایئر بیس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے اپنی پریس کانفرنس کی، اور اس نے کہا کہ اگر افغانستان ہمیں یہ بگرام ایئر بیس نہیں دیتا تو ہم اس کا شدید رد عمل آئے گا، اور علل اعلان اس کا جو ہے رد عمل سامنے آئے گا. کیا کہیں گے اس پہ؟ وہ یہ سب ڈراوے ہیں، دمکاوے ہیں. جب وہ یہاں پر ان کی 1.5 لاکھ فوج یہاں پڑی ہوئی تھی، نیٹو اور امریکن فورسز یہاں تھی، 48 کنٹریز کی ملٹری کنٹنجنٹ یہاں تھی، اور انہوں نے تو پورا زور لگا دیا. جتنا ان لوگوں نے یہاں پر قسم کی کروز میزائل اور ڈیزی کٹر دوارا استعمال کیے، اور ڈپلیٹڈ یورینیم کا جو استعمال کیا 20 سال، وہ تو ہمارے سامنے ہے. تو وہ، اور پھر جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی ٹرم میں جب ٹرمپ آیا تو اس نے کہا کہ میں ان کو ٹھیک کر دوں گا، اور مدر آف آل بامز جو ہے اس نے ننگرہار میں یہ پھینکا. تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ پھر بھی ان کو وہاں سے عزیمت اٹھا کے بھاگنا پڑا. تو اب اس سے زیادہ وہ کیا کہے گا؟ یہ نیوکلیر بم وہاں یہ پھینکے گا. اسی طرح کی ہے کہ اندر وہی تخریب کاری کرے گا، آپس میں ان کو لڑانے کی کوشش کرے گا، تاکہ وہاں پر پھر اندر جو ہے اگر جو ہے امریکہ اپنی بات پہ قائم رہتا ہے اور بگرام ایئر بیس کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھتا ہے، تو اس میں چین اور رشیا کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب کائنڈلی بتائیے گا. نہیں، وہ دیکھیں بات یہ ہے، چین اور اسرائیل کو ڈائریکٹ، چین اور رشیا کو یہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں ادھر ان کی جنگ شروع ہو جائے گی. وہ اپنا جو ہے سب جو ہے اپنا فٹ ہولڈ یہاں پر گین کرنا چاہتے ہیں. امریکہ کا بہت اسٹرانگ فٹ ہولڈ تھا جو آج نہیں ہے. آج جو ہے فٹ ہولڈ وہ چین کا سب سے زیادہ ہے، رشیا کا بھی ہے، اور ایران کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، اور کچھ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا ہے، اور پھر کچھ جو ہے عرب ممالک کا ہے. یہ وہاں پر ان کے فٹ ہولڈ ہیں. امریکہ جو ہے وہ اب یہ کوشش کر رہا ہے
کہ میں دوبارہ وہاں پر یہ پنجے گاڑوں اور یہ جو ہمارے خلاف جو یہ سیکنڈ راؤنڈ آف وار آن ٹیرر جو شروع کی را نے، تو اس میں موساد تو شامل ہی تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ CIA بھی اس میں شامل تھا، کیونکہ پاکستان کے اوپر شروع دن سے ہی جب سے وہ یہاں سے انہوں نے ودرا کیا پریشر تھا کہ ہم ان کو ملٹری بیس دیں تاکہ ہم جو ہے وہ کامن اینمی جو ٹیررسٹ ہیں IS ہو گیا یا القاعدہ ہو گیا یا افغان طالبان ہو گئے یا TTP ہو گیا، ہم ان کو مارے. ہم نے وہ بات نہیں مانی. تو یہ جو ٹیررزم ہے یہ بھی ایک پریشر ہوتا ہے دوسرے ملک میں ڈالنے کا کہ اندر ان کو اتنا نقصان پہنچاؤ کہ وہ پھر مجبور ہو جائیں کہ وہ پھر باہر کی مدد لے کہ ہاں جی ہمارا ایک کامن اینمی ہے. لیکن ہم نے وہ ان کی یہ تمام اس طرح کی جو ہے وہ جو ہے ہم نے جی بریگیڈر صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. جی عمر منظور صاحب کیا کہیں گے بریگیڈر آصف ارون صاحب کے موقف پہ؟ میں سن نہیں سکا ذرا مجھے. جی عمر منظور صاحب فرسٹ آف آل کائنڈلی بتائیے گا کہ ابھی 6 ممالک کے سربراہان مل رہے ہیں ٹرمپ سے، اور جس میں واحد نیوکلیئر پاور جو ہے پاکستان، اس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی موجود ہوں گے. کیا ایجنڈا ہے اس ساری میٹنگ کا، اور کون کون سے پوائنٹس، کون کون سے ڈیمانڈز جو ہے عرب ممالک کو بھی سامنے رکھنی چاہیے، کیا کہیں گے؟ عمر ابھی ایک تو ہماری پوزیشن بہت تبدیل ہو گئی ہے. ابھی جو اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا ہے وہ اس نے اپنی ہسٹری کی سب سے بڑی غلطی کی ہے. یہ جب طاقت اپنے بہت عروج پہ ہوتی ہے تو تبھی اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اسرائیل جو بے لگام ہوا تھا اس نے ہر جگہ حملے کیے. دیکھیں کہ اس کا جو اسرائیل کے جو اٹیکس ہیں وہ ہمیشہ بڑے پریسائز کرتا ہے، اپنے ٹارگٹ مس نہیں کرتا. تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ آپ ان کا یہ اٹیک بھی فیل ہوا، اور اس کے بعد جو اثرات اس کے آ رہے ہیں کہ عرب ممالک جو پہلے امریکہ کی طرف دیکھتے تھے اپنی سیکورٹی کے لیے، انہوں نے سوچنا شروع کر دیا. اور سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے. اس میں ہماری جو صورتحال ہے کہ وہ انتہائی تبدیل ہو گئی ہے. عمر منظور صاحب ویری سوری ٹو انٹرپٹ. لاسٹ آپ کے ساتھ جو ہم نے پروگرام کیا اس میں آپ نے کہا کہ اس میں مزید ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، تو کائنڈلی کوئی اس کے بارے میں اپڈیٹ اگر دینا چاہیں پلیز. جی اس میں ابھی دیکھیں جیسے سعودی عربیہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، ایک تاریخی معاہدہ ہے، اور اس میں ابھی ہمارے وزیر صاحب نے بیان بھی دیا تھا، اس کو بعد واپس لیا گیا. تو یہ ایک جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں افیئرز میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ایک بیان دیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں اور اس کو واپس بھی لے لیتے ہیں. تو ہم نے بتا دیا کہ ہماری ایٹمی صلاحیت بھی سعودی عربیہ کے ساتھ ہی ہوئے گی. تو آپ دیکھیں کہ جو عرب ممالک ہیں جس طرف سعودی عربیہ دیکھتا ہے وہ اسی طرف دیکھتے ہیں. وہ تمام عرب ممالک سعودی عربیہ کو فالو کرتے ہیں. اب انہوں نے سعودی عربیہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، تو بالکل یہ بات باقی جو عرب ممالک ہیں وہ اس طرف دیکھیں گے. اب جو ہمارے پرائم منسٹر ٹرمپ صاحب کو ملیں گے اور باقی لوگ بھی ملیں گے، تو اگر آپ آج سے 1-2 ماہ پہلے دیکھیں تو ہماری پوزیشن وہ نہیں تھی. اب جب ہمارا پرائم منسٹر ان کے ساتھ بات کرے گا تو ان کی خطے میں ایک بہت مضبوط پوزیشن ہے، اور ٹرمپ بھی اب ہمارے ساتھ ایک طریقے سے بات کرے گا. وہ اب ہمیں طاقتور ملک سمجھتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو ابھی سچویشن چینج ہوئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی جو آپریشن سندور میں ہم نے امریکہ کے طیارے گرائے، انڈیا کے طیارے گرائے، اس میں کہ اس کے بعد بھی ٹرمپ اور امریکہ ہمیں بہت طاقتور سمجھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. لیکن ابھی چونکہ ہمارے ملک کو سب سے بڑا مسئلہ ہے وسائل کا، ہماری اکانومی ویک ہے. اگر اب سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے تو ڈالرز آئیں گے، ریال آئیں گے، یہاں پہ انویسٹمنٹس آئیں گی، یہاں پہ اور بہت پیسہ آئے گا. تو ہمیں صرف اگر ہم بغیر وسائل کے تھوڑے وسائل میں ہم نے انڈیا جیسی جو بڑی اکانومی ہے، جو دنیا میں 6 نمبر کی بڑی اکانومی ہے، جس کے پاس دنیا کے سب سے بہترین طیارے ہیں، اگر ہم نے ان کو شکست دے دی ہے، جب ہمارے پاس سعودی عربیہ کے وسائل ہوں گے، ریال ہوں گے، ان کے سسٹم ہوگا، ان کی سپورٹ ہوگی، تو اس کے بعد ہماری طاقت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ دنیا اب ہم سے خوف کھانا شروع کرے گی، دنیا اب ہمیں سنجیدہ لے گی. اب ہمارا پرائم منسٹر جب امریکہ میں بات کرے گا اسے انتہائی سنجیدہ لیا جائے گا، اس کی بات کا وزن ہوئے گا. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ عمر منظور صاحب فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر آصف ارون صاحب فار یور ٹائم. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، پاکستان کی کامیابیوں کا سفر جاری ہے، چاہے آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، چاہے چین میں، چاہے امریکہ میں،
چاہے ایران میں، چاہے قطر میں، چاہے سعودی عرب میں، تو پاکستان کی ان کامیابیوں کا سہرا پاکستانی عوام کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے جو ہے ان کو ساری اپریسیشن مل رہی ہے۔ ناظرین نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اپنے ہوسٹ و نظیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔